सच बोलना जिसे हमने बिल्कुल लाइटली लिया हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता हम उस जगह पहुंच गए हैं कि हम भूल ही गए कि सच बोलना क्या होता था। सहाबा कराम कहते हैं कि हमारे अंदर सबसे पहली जो चीज़ हमारे अंदर से ख़त्म हुई थी इस्लाम लाने के बाद वो यही था कि झूठ बोलना हम भूल गए थे, सच ही बोलते थे और एक दूसरे को यही एतबार होता है कि ये शख्स सच बोलता है। तो गुफ्तगू के फ़राइज़ में पहली सिफ्त जो लाजमी है वो सच बोलना है और सच्ची बात कहना है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सच बोल के हार जाएं उस जीत से बेहतर है जो झूठ बोल के आप जीत जाएं, क्योंकि जीतने के बाद जब बाद में वो राज खुलता है तो धोबी का कुत्ता ना घर का रहता है ना घाट का, और दोबारा फिर उस शख्स चाहे वो सोने का बन के आ जाए ना उसकी फिर बात की अहमियत नहीं रहती। और सच्चा बंदा वक्ती तौर पे हार जाता है, लेकिन कुछ अरसे बाद जब पता चलता है क्योंकि सच को आँच नहीं और सच आखिर निखर के सामने आता है तो वो उस मकाम पे पहुंच जाता है कि फिर वो कोई भी बात करे ना तो लोग उसकी बात पे भरोसा करते हैं। तो ये वो सिफ्त है सच बोलना जिसमें बहुत सी दूसरी सिफात, खूबियां और नेकियां खुद बहुत शामिल हो जाती हैं। लोग आप पे भरोसा करते हैं, लोग आपकी बात को अहमियत देते हैं, लोग आपकी बात पे दौड़ते हैं, आप पे ट्रस्ट होता है। आप कहते हैं किसी की मदद करनी है, कहते हैं इस पे मुझे भरोसा है, इसके साथ मैं चलूंगा। और जो झूठ बोलता है कहते हैं ये फ्रॉड करता है, इसकी बात में ना, चाहे वो उस दिन बेचारा वो कहानी है ना शेर आया सचमुच ही शेर आ गया हो, लेकिन नहीं कोई उसकी बात को अहमियत देता। इसे झूठ बोलने वाले समझते हैं कि हम अपनी चर जबानी से, चरित्रबाजी से ऊंचा बोल के अगले को चुप लगा देंगे। लगा दो, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपकी कोई बात ही नहीं सुनेगा, अहमियत ही नहीं देगा आपकी ऐसी बात को कोई। इसी तरह इस सिफ्त की वजह से बहुत सी बुराइयां और बहुत सी खराबियां आपसे निकल जाती हैं और इंसान गुफ्तार और किरदार के आला मर्तबे पर फाइज हो जाता है। इंसान के हर कौल और अमल की दुरुस्तगी की बुनियाद यही है कि उसके लिए इसका दिल और इसकी ज़बान एक दूसरे से मुताबिकत रखते हों। हाँ मांगो। अब बाज़ ऐसा होता है दिल नहीं मान रहा होता लेकिन अब फिर भी उसको मुबारकबाद दे रहे होते हैं, चले अच्छा किया, लेकिन दिल क्यों नहीं मान रहा? इसलिए कि दिल में हसद है, इसे नहीं माननी ना। और क्या वजह हो सकती है बताओ? और तो कोई वजह नहीं। कीना है, बुग़्ज़ है, नफरत है, ये सब है ना। हम तो उसको गिरता हुआ देखना चाह रहे थे, ये क्या हुआ, उसको इनाम मिल गया। अब रिश्ता ऐसा है कि जाके मुबारकबाद ना दी तो कहेगी देखो मुझे मुबारकबाद तक नहीं दी। अब दिल से तो हम मांग नहीं है, अब मैं क्या मुबारकबाद देना छोड़ दें? नहीं, दिल को बदले ना। ये उसका नसीब था ना, ये उसको मिलना था, ये उसी का था, अजल से लिखा हुआ था। मेरा मुझे मिलेगा, वो मुझसे नहीं छीन सकता। तो फिर दिल को साफ कर लेना। जब देने लगे पहले घर से दिल साफ करके जाएं और खुशी से कहें कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको नसीब करे। जबान में वो शेरीनी पैदा होती है जब दिल साफ होता है, अगले को भी पता चल जाता है कि आज इससे बड़ी खुशी से मुबारकबाद दी। और जो आप बेदिली से देते हैं ना वो भी नजर आ जाता है। कहते हैं हाँ आई थी टोटल पूरा करके। हम नहीं कहते, बस कहेगी मुबारकबाद है लेकिन एक अजीब से लहजे में कहेगी, हमें पता है वो अंदर से तो खुश नहीं है, अंदर से खुश नहीं है। एक चेहरे से भी तो पता चल जाता है ना, मुनाफिकत भी टपकती है। तो सच्चाई इस चीज का नाम है कि जब आप जबान से कहें तो आपका दिल उसकी मुताबिकत रखता हो। इसका नाम सिद्क है और सच्चाई है। जो सच्चा नहीं उसका दिल हर बुराई का घर होता है, और जो सच्चा है उसके लिए हर अमल और हर नेकी के हासिल करने का रास्ता आसान हो जाता है। मैंने कहा ना वो स्टेप उठाता है, लोग साथ दौड़ते हैं। क्यों? कि ये सच बोलता है, ये दूसरों के काम आता है। अब भी आ रहा होगा। अच्छा, एक दफा झूठ बोल के आप किसी से बटोर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, बड़े वाकयात हैं। अब जब उसको पता लग जाता है, छुप तो सकती नहीं है बातें, दुनिया गोल है। अब वो दोबारा लाख के, लेकिन आप कहते हैं हाँ देखूंगी, है नहीं कुछ करूंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है ये बंदा झूठ बोलता है। यही मामला सारे में होता है, ठीक है। हर वक्त आप अपनी सास की या दिरानी या जेठानी की बुराइयां करते रहे, अचानक जब पता चलता है कि नहीं आपकी गलती थी तो फिर कहते देखा है। फिर आप चाहे सच्ची भी हो कहते इसकी तो आदत है, वो इतने अच्छे लोग हैं, इसका तो काम है बस बातें करना। अब वो बेचारा बंदा कह रहा है नहीं इस दफा वाकई मेरे साथ ज्यादती हुई है, कोई नहीं मानता। तो इसलिए सच्चे रहें। वक्ती तौर पे आपकी कोई नहीं सुन रहा, हमेशा के लिए फिर आपकी सुनी जाएगी जब आप सच बोलेंगे।
جیسے میں اپنی بیٹی کو ایک ہی بات کہتی ہوں، سچ بولو، جو بھی کیا کر دو، بتا دو، میں کچھ نہیں کہوں گی، مجھے کسی سے پتا چلے گا تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اب لاسٹ اس نے کہیں اسیسمنٹ میں چیٹنگ کی، گھر آئی، آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ میں نے کہا جی کہ بڑے کانفیڈنس ہے، میں نے وہ اسیسمنٹ تھی اسکول میں چیٹنگ کر کے سارا لکھا، یہ فل نمبر آئے، وہ واقعی جب آئے، اب میں نے وعدہ کیا ہوا تھا، پھر میں نے بیٹھ کے کہا یہ نمبر اس دن اللہ کے آگے بولیں گے ایمان ملک نے چیٹنگ کی تھی۔ اب کیا کروں ماما؟ میں کہ تو تصویر بن جائیں گے، یہ تو انسان بن جائیں گے اور آ کے کھڑے ہوں گے، میڈم کے ساتھ بھی چیٹنگ ہوگی، اللہ کے ساتھ بھی ہوگی۔ میں نے کہا اب توبہ کر لو اور آئندہ اوائڈ کرو۔ تو اب کیوں کانفیڈنس سے بتا رہی ہے؟ اسے پتا ہے ماما نے کچھ نہیں کہنا، اور اس طرح وہ کرتے کرتے اس کو سچ کی عادت پڑ رہی ہے اور برائی بھی چھوڑے گی۔ تو جب ہم سچ سنتے نہیں، سچ کو دبا دیتے ہیں، یہ سچ پہ مارتے ہیں، تو پھر بندہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ سچ کو اہمیت بھی آپ ضرور دیں، تو بچوں کو یہ اس طرح تربیت بھی کریں اور اپنی بھی کریں۔ ایک ہی بات کہ ہاں بھائی مجھ سے یہ ہو گیا، اب بتائیں کیا کرنا ہے۔ ہماری ایک دوست تھی تو وہ اپنا واقعہ سناتی ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ سے اتنا ڈرتی تھی کہ اکثر نہ جھوٹ بول دیتی تھی، نئی شادی ہوئی بھی تھی، نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہوا ہے، ملازمین کے پیچھے جھوٹ بولنا کہ اس کو نہ ڈانٹ پڑ جائے، اپنے ذمہ لے لینا۔ وہ کہتی میری نیبرز میں ایک خاتون تھی تو اس نے مجھے بٹھا کے ایک دن سمجھایا کہ یہ تمہاری پکی عادت ہو جائے گی، پھر کرتے کرتے بڑے بڑے کاموں میں آپ جھوٹ بولیں گی۔ کیا کہہ لے گا زیادہ سے زیادہ؟ بولے گا نا کھڑا ہو کے شور، یہی کہے گا نا کم عقل ہو، سمجھ نہیں ہے تمہیں، کہنے دو، سچ بولو۔ کہتی اس نے مجھے حوصلہ دیا، اور شادی کو بھی 1 یا 1.5 سال ہوا تھا، کسی کا موبائل بج رہا ہے مسلسل، تو اس نے پھر کہتی ہے اس کے بعد میں نے جو بات ہوئی ہاں میں نے کی ہے۔ اب اگلا بولتا تھا، ایک عادت ہوتی ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، ایسے نہیں کرتے ویسے، پھر آہستہ آہستہ نارمل لائف ہوگی۔ لیکن اگر وہ اس کو نہ سمجھاتی تو کہتی آج میں اتنے زبردست جھوٹ بول رہی ہوتی، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس سے میری سیفٹی ہے۔ لیکن کیا سمجھتے ہیں آخر کھل نہ جاتا، جھوٹ کھل جاتا، اور جب کھل جاتا تو کیا حیثیت رہ جاتی ہے شوہر کی نظر میں یا کسی کی بھی دوست کی نظر میں کہ آپ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ہمیشہ سچ بولیں، آپ سچ بولیں گے نیکی کے راستے آپ کے لیے آسان ہوتے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، والکذب یہلک، سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص، آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 4 بری خصلتیں ہیں، ایک یہ کہ بدکار ہوں، دوسری یہ کہ چوری کرتا ہوں، تیسری یہ کہ شراب پیتا ہوں، اور چوتھی یہ کہ جھوٹ بولتا ہوں، ان میں سے جس کو ایک کو آپ منع کریں میں آپ کی خاطر چھوڑ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے کبائر گناہ تھے، ہم نے کہا تھا آپ شرابی ہو، آپ زانی ہو، ہمیں تو جھوٹ نظر ہی نہیں آتا، جھوٹ تو ہمیں معمولی بات لگتی ہے نا۔ ہم کیا کہتے ہیں کسی کو؟ جھوٹ بول دینا۔ میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا، مکر جانا، یہ کوئی آپ کی تربیت کر رہی ہے، اڑ جانا، ماننا ہی نہ، کیا کر لے گا۔ یہ کتنا بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم کبائر گناہ کی ہم بات کر رہے ہیں نا، گفتگو میں فرائض کی بات کر رہے ہیں نا اس وقت ہم۔ اس نے عہد کیا، اب رات ہوئی، شراب پینے لگا۔ اس نے سوچا کہ جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، اگر میں کہوں گے نہیں پی تو یہ تو بہت وعدہ خلافی، بہت بڑا میں اللہ کے نبی سے جھوٹ بولوں گا، اور اگر کہتا ہوں پی تو 80 کوڑے پڑیں گے۔ چلو یہ چھوڑ دیا۔ پھر بدکاری کی طرف وہ آیا، پھر اس کے ذہن میں یہ خیال آیا۔ اسی طرح سارے عمل کرنے کے لیے جب خیال آیا اور چھوڑتا گیا، کہتا چلو سارے کام چھوڑو، چوری کرنے نکلتا ہوں۔ پھر سوچا کہ اگر اللہ کے نبی نے پوچھا، مکر گیا تو بدعہدی ہے، اگر مان گیا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، وہ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ صبح وہ دوڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ جھوٹ نہ بولنے سے میری 4 بد خصلتیں مجھ سے چھوٹ گئی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ ظاہر حکمتیں وہ جانتے تھے، اللہ کی طرف سے انہیں وحی آتی تھی۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے حکمت جان لینی چاہیے نا۔ اپنے بچوں کو سچ پہ لائیں، اپنے آپ کو سچ پہ لائیں۔ وقتی طور پہ آپ اپنے آپ کو ناکام سمجھے ہوں گے، آفس میں اکثر یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جی وہ فلاں چرب زبانی سے، اپنے آفیسر کی چاپلوسی کر کے، دوسروں کے بارے میں نیگیٹو باتیں کر کے
آگے پروموشن کرا لیتا ہے. کیا وہ جائز پروموشن ہے؟ وہ اس کے حصے کی تھی لیکن اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا. اس کو صرف آپ ایسے سمجھ لیں کہ میں آپ سے کہوں اس دروازے سے نکل جائیں، باہر سب کے نام کے تحفے پڑے ہیں، لائن بنا لیں. اب کوئی ہو سکتا آخری نمبر پہ کھڑا ہو، اب وہ جو بیچ میں سے کوئی ایسا تھوڑ دلا ہو اور وہ کہے کہ بھئی میں اس دروازے کو نکل کے چلا جاتا ہوں یا میں کھڑکی سے چھلانگ لگا کے پہلے چلا جاؤں. باہر جا کے وہ کیا اٹھائے گا؟ اپنے ہی نام کا پیکٹ اٹھائے گا نا، جس پہ اس کا نام ہوگا. دوسرے کے پیکٹ پہ تو نام لکھے ہیں، اپنا پیکٹ لے کے چلتا پھرے گا. غلطی اس نے کہاں کی؟ اس کو پیکٹ تو ملنا ہی تھا، اس نے راستہ غلط اختیار کیا. بس وہ اس کا نصیب تھا، اسے ملنا تھا. یہ تقدیر، اسی پہ ہمارا ایمان ہے کہ میرا کوئی چھین نہیں سکتا اور کسی کا ہم چھین نہیں سکتے. اتنی سی بات ہے، آپ چپلوسی کر کے چرزبانی کر کے اچھا وہ مل تو جاتی ہے سیٹ، عزت نہیں ملتی. سب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس نے چرزبانی سے حاصل کی. ہر کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک کا دل دکھا ہوتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ سیٹ آپ کے لیے نقصان کا سبب بن جاتی ہے. تو نعمتیں آپ کو ملنی ہیں لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جھوٹ بولیں. یہ کبائر میں سے بھی ہے اور گفتگو کے سلیقے میں. گفتگو یہ نہیں کہ آپ بہت خوبصورت بولتی ہیں، وہ بھی میں شروع کی کلاسز میں سکھاتی رہتی ہوں، الفاظ اچھے چوز کریں. میری تو بیٹی مجھے کہتی تھی ماما یہ کیا الفاظ آپ نے یوز کی؟ پھر میں کہتی ہوں بیٹا واقعی نہیں کرنا چاہیے تھا. جو اچھی فیملی ہے نا وہ شٹ اپ کہنا بھی پسند نہیں کرتی. میں نے ایک فیملی میں دیکھا، اس بات پہ بھائی ناراض ہوا، ماما اپنی ماں کو کہتا ہے ماما اس کی کیا تربیت آپ کر رہی ہیں، اس نے مجھے شٹ اپ کہا. اس پہ بھی ڈانٹ پڑی. ہمیں شٹ اپ عام سی بات رکھا ہے، شٹ اپ کال دینا چھوٹی بات ہے، کسی کی انسلٹ ہو جاتی ہے اچھی خاصی. تو بہرحال عہد کر کے اٹھیں. بچوں کو بھی ایک ہی بات کہنا ہے، بیٹا کچھ ہو جائے آپ نے سچ بولنا ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا اس وقتی طور پہ. اور اسکول سے میں یہ کہنا نہیں چاہتی بچے بہت جھوٹ سیکھ کے آتے ہیں. ٹیچر کے آگے سبکی نہ ہو، ان کے آگے انسلٹ نہ ہو. بچے کی ٹھکائی کر دی، ٹیچر نے بلا کے کہا نہیں میڈم میں نے تو نہیں مارا. جب میں ایک دفعہ جھوٹ پہ لیکچر کسی جگہ دے رہی تھی بچوں کو، تو میں کہا اچھا کوئی بچہ اپنے اپنے جھوٹ بتاتا ہے، تو کیا معصوم جھوٹ تھا. میڈم میں آؤٹ ہو جاتا تھا کرکٹ میں لیکن میں کہتا ہوں میں نہیں ہوا. کتنا معصوم جھوٹ ہے. میڈم میں نے اپنی بہن کی فلاں چیز توڑ کے پھینک دی ڈسٹ بین میں اور خود بیٹھ گیا، وہ روتی رہی. میں نے کہا مجھے کیا پتا کہاں پڑی ہے. یہی ہوتے ہیں نا. اس وقت بتاؤ نا کہ بیٹا یہ چیز آ جائے گی شکل میں، تو پھر بچے اس ٹائم بڑے کیئرفل ہو جاتے کہ اچھا سامنے آ جائے گی، بولے گی، بتائے گی، یقیناً بولے گی. یہ کوئی ہم اپنے پاس سے تو باتیں نہیں کر رہے. تو بچپن سے اگر ہماری عادت نہیں تھی سچ بولنے کی، ہماری تربیت، میں نہیں کسی کو یہاں کرٹیسائز کرتی، ہماری کچھ غلطیاں ہوں گی، ہم نے اسکولوں سے سیکھا، ہم نے اپنے بچوں کو ہمیشہ سچ بولنے کا بتانا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ سچائی کی عادت انسان کو بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے. جو سچا ہوگا وہ ہر برائی سے پاک ہونے کی کوشش کرے گا، وہ راست باز ہوگا، راست گو ہوگا، ایماندار ہوگا، وعدہ پورا کرے گا، عہد کو وفا کرے گا، دلیر ہوگا، دل کا صاف ہوگا، ریاکاری نہیں کرے گا، اس کے دل میں نفاق نہیں ہوگا. یہ سب سے بڑی چیز ہے. پیچھے کچھ اور سامنے کچھ اس کی شان نہ ہوگی، سب کے قابل بھروسہ ہوگا، لوگوں کو اس کے قول اور فعل پر اعتبار ہوگا اور وہ جو کہے گا وہ کرے گا. ٹھیک ہے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ سچ ہے وہ اس پہ عمل بھی کرے گا. سچ ہم کیوں اپنائیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی اپنی صفات بتائی وہ اپنے بندوں میں وہ دیکھنا چاہتا ہے. تو جب ہم کسی کی کاپی کرتے ہیں نا، ہمارے ہیرو کون ہیں؟ ہمارے آج کل کے بچوں کے فلم ایکٹر، کوئی کریکٹر، ان میں کوئی ایسی کوالٹی نہیں. ہمارے ہیرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے. وہ آگے ہم ان کے بھی دیکھیں گے، انبیاء کا. اور سب سے بڑی خدا کی ذات ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا. بچہ باپ پہ ہی جاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں بالکل ماں کی طرح ہنستی ہے. تو سب سے بڑا کریٹر، سب سے بڑا تخلیق کار تو اللہ کی ذات ہے. تو ہم میں وہ صفات نظر آنی چاہیے نا. ٹھیک ہے ان صفات تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے لیکن اللہ پسند کرتا ہے. تو سچ جو ان سے نا وہ اللہ کی صفات ہے. اللہ کی بنائی ہوئی اس تمام کریشن میں کوئی چیز نعوذ باللہ جھوٹ نکلی. کہتے ہیں زمانہ بدل گیا. کیوں؟ برائی کا انجام اچھا ہونے لگ گیا. برائی ہے، کہتے جی اب یہ دور ہی نہیں، اب دور ہی رشوت کا ہے. آخر رشوت والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ پکڑا جاتا ہے کبھی نہ کبھی، آپ سب آج کل دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا میڈیا میں ہو رہا ہے، نہیں ہوتا تو اس کی آخرت بڑی خراب، دنیا کی آخرت بڑی خراب ہو جاتی ہے.
دیوالیاں نکل آتا ہے، بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. کتنے میں نے ایسے کردار دیکھے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے. وہ دولت سمیٹ کے چلی گئی اولاد اور خود کسی کوٹری میں یا کسی کمرے میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے. تو آخرت تو خراب ہوتی ہی ہے. سو اللہ نے جو کہا سچ کا. اللہ کی کسی بات میں کوئی جھول نہیں، ناؤز باللہ. کسی میں اب تک ازل سے لے کے اب تک کوئی تبدیلی نہیں. کسی چیز میں یہ نہیں کہ اللہ میاں میسج بھیج دے کہ وہ بات میں نے جب پہلے کی تھی وہ ناؤز باللہ غلط تھی، اب یہ بات سچ. یہی آپ کی ہونی چاہیے، کیونکہ سچ کے پہرے نہیں دینے پڑتے نا، جھوٹ کے پہرے دینے پڑتے ہیں. تو صدق اور سچائی اللہ تعالیٰ کی صفت میں بھی سب سے اہم صفت ہے، اور وہ اعلیٰ صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے. اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا ہے قرآن مجید میں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. ٹھیک ہے، بے شک ہم البتہ سچے ہیں. اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ بتا رہے کہ میرے کلام، میرے انبیاء یا میری بنائی ہوئی تمام کریشن میں سچائی ہی ہے. اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اس سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہوگی اللہ کے سوا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہستی نہیں ہو سکتی. ہمیں اللہ کی یہ صفت اپنانی چاہیے کہ آپ کو صفائیاں پیش نہ کرنی پڑے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جھوٹے کو صفائیاں پیش کرنی پڑتی ہیں. آپ سچ ہے نا، کوئی نہیں مان رہا، آپ کی مرضی. وہ تھوڑا الرٹ ہو جائے گا کہ اس کو پرواہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ صحیح ہے. جھوٹا کہتا ہے، اکثر بچے کہتے ہیں نا اللہ کی قسم، اللہ ان کے اندر ہوتا ہے نا، پکا کر دیتے کہ ہم نے نہیں کیا. ماں سمجھ جاتی ہے، دوسرے کو مار پڑ جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے اس کو قصور ہی نہیں تھا. جھوٹا قسمیں کھاتا ہے. سچے بندے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اسے قسم نہیں کھانی پڑتی. اچھا آپ کہ جی میں جھوٹ بھی بولوں گی تو اب قسم نہیں کھاؤں گی، پتہ نہ چلے. بے اختیار منہ سے نکلتا ہے، دل میں پتہ ہوتا ہے نا جھوٹ ہے، تو اب دوسرے کے اندر ڈھاک بٹھانے کے لیے پھر اللہ، رسول اور قرآن پاک اور پتہ نہیں کس کس کی لوگ قسمیں کھاتے. سچا بندہ کہتے ہیں یہ اس طرح ہوا تھا، یہ بات ایسے ہے. دل کرتا ہے مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو، اپنے کام میں لگ جاتا ہے. سچ انبیاء کرام کی بھی صفت ہے. سچ بولنا انبیاء کا ہی وصف ہے. یہ سب سے بڑی صفت ہے جس کا اللہ نے پہلے اپنے ساتھ ذکر کیا، پھر آگے انبیاء کے ساتھ کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور پیغمبروں نے سچ کہا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صدق اللہ وَرَسُولُهُ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ کہا. قرآن مجید میں انبیاء کرام کی جو صفت مبالغے کے ساتھ آئی ہے وہ کیا ہے؟ صدق النبیہ. کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی سچے ہی ہوتے ہیں، لیکن بتایا گیا کہ یہ سچائی ان کو اس مقام پہ لائی ہے. یہ اکثر مقصد ہوتا ہے کہ جو بندہ سچا نہیں وہ نبی بھی نہیں ہو سکتا نا. جو بندہ سچا نہیں اس کو اس مقام پہ بھی تو نہیں اللہ لے جا سکتا نا جو بہترین کام کرنے والے کام ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جن سے آپ قبل نبوت اور بعد نبوت پہچانے جاتے رہے، ان میں نمایاں کیا صفات تھی بچہ بچہ جانتا. آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کے اپنے اور پرائے سب قائل تھے. انبیاء کرام کا سب سے پہلا وصف صدق اور سچائی اس لیے کہ ان کی ساری باتیں، سارے دعوے، ساری دلیلیں، حکمیں اللہ کی وجہ سے سچائی پہ ہوتی ہیں. اگر نعوذ باللہ یہ کہنا بھی نہیں چاہیے، ذرا بھی اس چیز سے خالی ہو تو پھر وہ رسالت اور نبوت کے عہدے پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی سچائی کی خود تصدیق کی کہ جو کہیں گے وہ سچ ہے. اور اسی چیز کو مانا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت اور جہنم کے تمام اعمال دکھائے، ہم نے مانا. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. پھر سچ بولنا مومنوں کی صفت ہے. یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو سچ کا پتہ چلے کہ جن کا ہم ساتھ مانگتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی چاہیے، حوض کوثر کا پانی بھی چاہیے، آپ کی شفاعت بھی چاہیے، صحابہ کرام کے درجات تک ہم سب کو رسائی بھی چاہیے. کہا تھا نا ایک صحابی نے یا رسول اللہ میں کہاں آپ کو وہاں پہنچ سکوں گا، آپ کے کیا درجات اور میرے کیا، وہ بھی اس پہ ہم بات کریں گے. تو آپ نے پھر اسے کہا سجدوں میں میرے ساتھ کثرت کرو. سب کچھ چاہیے. جب میں فیس بک کھولتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پیروں کی خاک کے برابر ہی جگہ دے دے، تو آپ کرو تو صحیح نا وہ کام. تو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ کیا
کوالٹی، وہ کیا ڈگریاں، کس چیز میں آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے تاکہ آپ کو بھی وہاں تک مقام رسائی ملے. جھوٹے کی رسائی ان تک تو دور کی بات، جنت تک ہی نہیں ہوگی. جھوٹا تو جہنم سے ہی بات پیچھے روک دیا جائے گا. تو ہم جھوٹ بھی بولیں، سچ بھی نہ بولیں، بہت سے آگے معاملات آنے، گفتگو سب کچھ کر کے بھی نہ ہم جنتی ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ صفات آپ نے اپنانی ہے. الگ لیکچرز میں بارہا میں بتا چکی ہوں کہ جھوٹے کی کس قدر برائی ہیں، وہ بھی ہم آگے دوبارہ رپیٹ مختصر کریں گے کہ اس کی منہ کی اسمیل سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. اور اگر یہاں یہ اسمیل اللہ تعالیٰ اوپن کر دے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہ سکیں. اللہ نے یہ پردے ڈالے ہیں نا، یہ اسمیل جہنم میں نکلے گی. کہتے جب جھوٹوں کا گروہ، حدیث کا مفہوم ہے، ڈالا جائے گا، اتنی اسمیل ہوگی کہ دوستی کہیں گے ہم پہلے ہی بڑے عذابوں میں مبتلا تھے، اوپر سے کون آگے جن کی اسمیل سے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، تو کہا جائے گا جھوٹوں کا گروہ ہے. کتنے مزے سے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. یہاں اللہ نے ہماری پردہ پوشی فرمائی، اللہ حشر میں بھی فرمائے، لیکن کیوں ہم بولتے چلے جائیں اس چیز پہ؟ بس دعا کر لی، ہمیں اپنی عادت کو بدلنا ہے. تو دوسری چیز یہ مومن کی صفات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مومنوں کی جو بڑی صفات کثرت سے اور بار بار بیان کی، ان میں صدق ہے. اس صفت سے ان کو موصوف کر کے صادق اور مصدق نے فرمایا، قرآن مجید میں آتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقائنین والقانتات والصادقین والصادقات. اور پوری آیت ہے پھر عد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اس میں بھی اللہ نے بتایا کہ سچے مرد اور سچی عورتیں، ان تمام صفات کو چار چاند لگا دیتے ہیں سچائی. آپ مسلمین ہیں، مومنات ہیں، قانتات ہیں، بہت کچھ ہے، صابرات ہیں، مسجدوں میں جا رہی ہیں، بولتی جھوٹ ہیں. کیا کہتے ہیں لوگ؟ پتہ نہیں ہے مسجد جا کے کی پڑھ دی ہے، کہتے نا پتہ نہیں کی ٹونڈ دی ہے جمعے سے. عزت نہیں ہوتی، نہ اسٹریٹ میں، نہ گلیوں میں، نہ محلوں میں، نہ خاندان میں. آپ سوچیں کہ آپ نے اتنی محنت سے وضو کیا، جمعے کا آپ نے غسل بھی کیا، مسواک بھی کیا، آپ نے پوری سنتیں اپنائی، آپ نے جمعہ بھی پڑھا، پھر رمضان آ گیا، پھر تراویاں آ گئی، پھر تاکراتیں آ گئی، پھر اعتکاف آ گئے. ماشاءاللہ بہت کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن جھوٹ بول کے سب کو ختم کر دیتے ہیں. کیونکہ یہ چیزیں تو ہماری اپنی ذات کے لیے نا، لیکن جو ہم بولتے ہیں نا، یہ ہمارا کردار ہے، یہ دوسروں پہ بھی افیکٹ کرتا ہے. تو اس وقت لوگ کہتے ہیں ہم اتنا کچھ نہیں کرتے لیکن شکر ہے جھوٹ نہیں بولتے، کہتے ہیں نا ان سے تو ہم بہتر ہے، کم سے کم سچ تو بولتے ہیں نا. اس لیے تمام صفات کو چار چاند جو چیز لگاتی ہے نا، وہ سچائی. ہمارے جو بڑے تھے، جو کچھ سلامت ہے، کچھ چلے گئے، آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو سادہ تھے، علم زیادہ نہیں تھا، اسلام بھی زیادہ نہیں تھا، لیکن سچے تھے، کھرے تھے. بیٹھ کے بات کرتے تھے، 10 لوگ سرے ہم تسلیم کر لیتے تھے. کیوں؟ کہ اس نے بات کی ہے، 16 نے صحیح کی ہے، اور یہ اپنی بات پہ پکا بھی ہے اور اس کو پورا بھی کرے گا. بڑے بڑے دعوے صحابہ کرام کو اگر آپ پڑھ لیں تو ایک کے کہنے پہ بڑا خوبصورت واقعہ کبھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی کہ حضرت عمر نے کہہ دیا یہ آئے گا اور یہ کام کرے گا. اس بندے کو سر قلم کرنے کا حکم تھا. اس نے کہا میرے پیچھے بیوی بچے یا ماں باپ غریب ہیں، میں انہیں بتاؤں اور کچھ نان نفقہ دیا ہوں تو میں آؤں گا. کہا کون گواہی دیتا ہے اس کی ضمانت؟ حضرت عمر نے کہا میں دیتا ہوں، اور ان کی ضمانت پہ، اور وہ چلا گیا. اور وہ پھر وہ بندہ بھی واپس آیا. اس نے کہا جب آپ میں اتنا ایمان ہے، کیا ایک انجانے بندے کے لیے آپ دے سکتے ہیں گواہی اور ضمانت، تو میں کیوں نہ واپس آتا. تو اس عمل کے تحت اس کی پھر وہ ختم ہو گئی تھی سزا. وہ میں کبھی آپ کو واقعہ سناؤں گی کیوں مانی جاتی تھی بات. پتا تھا اس کی جگہ ورنہ حضرت عمر کا سر قلم ہونا تھا نا، جان کی پرواہ نہیں کی. اب وہ لوگ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ جھوٹ بہت ہے. اور پھر جھوٹی گواہی آپ دیکھ لیں عدالتوں میں بھی ہمیں بہت مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سچائی کا اجر اور بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا. سچ کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، سچوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، بہت اس کے بینیفٹ ہے. اس پہ بولنے لگے تو عمریں چاہیے. سب سے بڑی چیز ہے کہ آخرت میں وہ انسان سرخرو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچے اترنے والے لوگوں کو، سچ پہ اترنے والے لوگوں کو ان کی سچائی کے عوض بہترین بدلہ دے گا، اور منافقوں کو عذاب دے گا اگر چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے. اللہ ہم سب کی توبہ قبول کرے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نہ صرف سچائی اختیار کرنے کا حکم دیا بلکہ
انہیں سچے لوگوں کے ساتھ اپنے ان سے تعلق روابط رکھنے اور ان کی صحبت میں رہنے کا بھی حکم دیا. اس طرح اچھے ماحول کی وجہ سے انسان سچ اختیار کرے گا. جیسے میں اپنی فرینڈس کی بات بتاتی ہوں، اس کی پڑوسن پتہ نہیں کہاں ہوگی، کدھر ہے، اللہ اس کو زندگی دے، جہاں بھی ہوگی، لیکن وہ اپنی جوانی کی سٹارٹ کی بات بتاتی ہے. اب وہ خود بوڑھی ہیں، ساری زندگی انہوں نے اس پہ عمل کیا نا. اور اگر وہ اس کو بتا جاتی کہ جھوٹ بولا کر یہ فائدہ ہے، دھوکہ دیا کر یہ فائدہ ہے، جھوٹ بول کے شور سے پیسے بٹور لیا کر، یہ جو بھی آج تک وہ اسی پہ عمل کرتی تو کس کے کھاتے میں یہ سب جاتا. تو اچھی صحبت اختیار کریں، اپنی بھی زندگیاں سنواریں، دوسروں کی بھی سنواریں، اور ان لوگوں کے پاس بیٹھیں جو آپ کو بتائیں کہ سچ کے بینیفٹ کیا ہے. بہت سے واقعات قرآن میں بھی ہیں جو ہماری بچیاں ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتی ہیں. ہم نے وہ واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ جب جنگ تبوک میں کچھ صحابی پیچھے رہ گئے تھے اور جب انہوں نے سچ بولا تھا تو اللہ نے ان کی جو معافی ہے آسمانوں سے اتاری تھی. تو اس لیے جھوٹ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے اور سچے کے ساتھ رحمان ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو. یعنی آپ کا میل جول، اٹھنا بیٹھنا اور تعلقات اور محبت سچے لوگوں سے ہونی چاہیے. اس طرح آپ بہت سی برائیوں سے بچ جائیں گے. مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے. آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں الحمدللہ. فرق جانتے ہیں نا، مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے. اللہ کو ماننے والے صرف نہ بنے، اللہ کی ماننے والے بھی بنے ہر معاملے میں، کیونکہ اس سے بڑی سچی بات تو کسی کی نہیں. اچھا چلے نہ مانے، پھر رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہاں آپ اپنی من چاہی زندگی گزارے، وہاں آپ من چاہی نہیں گزاریں گے. یہاں آپ رب کی چاہی ہوئی زندگی گزارے، وہاں آپ اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے. یہ عارضی زندگی ہے، اس کے لیے جو مرضی ہے کر لیں، وہ ابدی زندگی ہے. آپ کے اختیار میں ہے نا کہ یہ من چاہیے یا وہ من چاہیے. تو جب ان کے ساتھ آپ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ سچ پہ قائم رہیں گے. تو مومن بنے، کبھی جھوٹ نہ بولیں. سچ بولنے کی وجہ سے وقتی تکلیف اور نقصان کی پرواہ آپ نہ کریں، کسی کی ملامت کو خاطر میں نہ لائیں. آپ مسلمان ہیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے. کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی ہو سکتا ہے. کسی نے کہا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. کسی مسلمان کے لیے جھوٹ بولنے پر کچھ عرصے پہلے تک ہمارے سنجیدہ مسلم معاشرے میں تعجب سے کہا جاتا تھا کہ تم مسلمان ہو کر جھوٹ بولتے ہو. کہتے تھے نا. تو اب تو کہتے بے وقوف ہو، سچ بولتے ہو. کس دنیا میں رہتے ہو؟ عقل نہیں ہے؟ کس نے کہا تھا سچ بولنے کو؟ انسان کہتا ہے میں نے بہت ہی بڑی غلطی کر دی. ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو جھوٹ سکھاتے ہیں. کئی معاملے ایسے جاننے والوں کو وکیلوں سے ہوئے، وکیل نے جھوٹا یہ کہنا. میں نے کہا کیوں کہا؟ دوسری جو پارٹی تھی انہوں نے عدالت میں جا کے کہا ہم وکیل افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا آپ کا مقدمہ کون لڑے گا؟ کہا خود کٹہرے میں کھڑے ہو کے بتائیں گے. اور ایک ہی نیت اس نے کی، میں سچ بولوں گا. وہ جیتا مقدمہ. جس کے پاس وکیل نہیں تھا وہ ہارے، جنہوں نے اتنا مہنگا وکیل کیا تھا. جب ہم ان کے پاس جا کے بیٹھے اور انہوں نے کہا جی 2 جھوٹ وکیل نے کہا تھا کہ یہ بولے، تو میں نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا یہ 2 جھوٹ، ایک بھی بہت بڑا ہے، اب جیتے وہ مقدمہ ہار گئے. حق پہ آپ بھی تھے، یہ نہیں کہ صرف وہ تھے، لیکن آپ جیتا وہ مقدمہ کیوں ہارے؟ جھوٹوں کا ساتھ اللہ نہیں دیتا. اور وقتی طور پہ اگر آپ جیت بھی جائیں تو وہ وقتی جیت ہے، آخر وہ جیت بھی ہار میں شفٹ ہو جاتی ہے. تو عہد کر کے اٹھیں کہ گفتگو جو پیچھے ہمارے جو پچھلے لیکچر ہیں کسی کو چاہیے ہوئے تو ہم ان کو واٹس ایپ پہ دے دیں گے. لیکن آج کا لیکچر یہ تھا کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے اور سچ پہ ہی ہم جان دیں گے، اور انشاءاللہ سچ پہ ہی ہم اٹھائے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں سچوں کے ساتھ ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی یہ لیکچر چلیں گے، آگے سچ کی صفات آئیں گی. ٹھیک ہے، دل کا سچ ہونا، یہ ساری چیزیں آپ اندر سے بدلیں گے تو آپ کے لہجے بھی بدلیں گے، آپ کی گفتگو بھی بدلے گی، آپ کے الفاظ بھی بدلیں گے. ان ٹچ رہیے گا تاکہ ہم آگے اس کو زندگی رہی، اللہ کی توفیق رہی تو ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے.
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دعاؤں کی تعلیق رخسانہ اجاز.